वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। जैसा कि मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया था कि आज ख़ास तौर पर हम गुफ्तगू करेंगे हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में, उनकी फ़जीलत के बारे में, उनकी शख्सियात के बारे में, और जो दीन की रहनुमाई उनकी तरफ से हमारी तरफ आई, और वो सारी चीज़ें जो कि हम डिस्कस कर सके उनको शामिल करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर दारुस्सलाम इंटरनेशनल हैं। इनको वेरी वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे सर, तबीयत खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी। फॉर्चुनेटली चूँकि आप पाकिस्तान में थे तो हमने मौका गनीमत जाना और आज के लिए आपको हमने मदऊ किया। बहुत शुक्रिया आपका भी। और मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा अहम दिनों में से एक दिन है कि आज हम एक बहुत ही अजीम जो शख्सियात हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और मैं आपका भी और पैगाम सेटेलाइट चैनल का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ गुफ्तगू, कुछ अपने एहसासात, कुछ अपने जज्बात का इजहार कर सकूँ। स्वीट ऑफ यू सर, प्लेयर हैविंग यू। आप जब भी आते हैं तो माशाल्लाह हम बहुत कुछ आपसे सीखते हैं। और एक जो प्लेजेंट चेंज है हमारे स्टूडियो में वो ये, नॉर्मली ऐसा होता है कि वालिद एंड सन, जो फादर एंड सन नॉर्मली कम ही होता है कि एक ही शो में आए, बट हमारी आज ये खुशबख्ती है कि हमारे साथ आपके फ़र्जंद भी तशरीफ़ फरमा हैं, मोहम्मद मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी वेलकम करेंगे सर। क्या हाल है? आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा फ़ील होता है आपको कि फ़ादर के साथ, अपने वालिद गिरामी के साथ जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो आपकी शनाख्त इनके हवाले से होती है और फिर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसा फ़ील होता है आपको? माशाल्लाह मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने अब्बू से। माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है, उससे मुझे जो है ज़्यादा इज़्ज़त करने का उनका दिल करता है, ज़्यादा इज़्ज़त भी करता हूँ उनके। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। आपको भी हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे क्योंकि आप मौजूद थे तो हमने कहा चलें आपको भी गुफ्तगू में हम शरीक रखेंगे। सर आगाज़ इस तरह से करते हैं कि जब हम जिक्र करते हैं इन शख्सियात के हवाले से, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हवाले से, तो सर इनकी शख्सियत के बारे में पहले आगाज़ में हमें कुछ रहनुमाई फरमाइए, फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। देखिए निज़ामी साहब, इस कायनात के अंदर सबसे आला, सबसे अरफा शख्सियत वो तो इमाम अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। उसके बाद आज जिन दो शख्सियात के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अब थोड़ा सा हम ज़रा गौर करें कि इनके वालिद कौन थे, वालिदा कौन थी, फिर थोड़ा सा सिलसिले को हम आगे बढ़ा। जी प्लीज़ प्लीज़। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, इन दोनों के वालिद गिरामी, उनका नाम सैयदना अली इब्न अबी तालब था। जी। अली इब्न अबी तालब बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै, कुरैशी, हाशमी, ये वो ख़ानदान है जिसको अल्लाह ताला ने चुना। इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़र्जंद होना ये बहुत बड़ी शान की बात है। जहाँ तक उनकी वालिदा का ताल्लुक़ है, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जन्नत की ख़वातीन की सरदार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ, उनमें सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी, सबसे प्यारी बेटी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दूसरी बेटियों के साथ भी मोहब्बत थी, ये एक तभी बात है, लेकिन फ़ातिमा के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ये उनकी वालिदा थी। अब थोड़ा सा गौर करें उनके दादा के हवाले से। सरदार अबू तालिब, मक्का के इंतहाई बाअसर शख्सियत, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा दफा किया, हर मौके पर उनके साथ खड़े हुए। दादी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो अजीम खातून हैं जिन्होंने बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। सबको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सरदार अब्दुल मुत्तलब जब वफ़ात पाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदार अबू तालिब के घर में परवरिश पाई। अबू तालिब की अहलिया फ़ातिमा बिनत असद, ये हाशमिया थी।
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امی بعد امی کہا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جس وقت ان کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے ان کی قبر میں لیٹ گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھرانہ عظیم گھرانہ ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین کی بات ہو رہی تھی، ان کے نانا کو دیکھ لیں۔ نانا کون ہے؟ جی، کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہم جن کو مانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ جی نانی کون ہے؟ جی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف ایک خاتون کو حاصل ہوا، اور وہ خاتون کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں، جی، ان کے چچا کون تھے؟ جعفر طیار مارکہ موسیٰ کے اندر شہید ہوتے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا کیے ہیں، اللہ اکبر۔ جہاں چاہتے ہیں وہ جنت کے اندر سیر کرتے پھرتے ہیں۔ ان کی خالاؤں کو دیکھ لیں، جی، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ اس سے بڑی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ایسا کریں ہمارے ناظرین، جی، وہ ایک کاغذ لے لیں، قلم اپنے ہاتھ میں پکڑیں، اور اس دنیا کے سب سے بہترین شخصیات کا لکھنا شروع کر دیں کہ ان کا نسب نامہ کیا تھا، تو میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے اعلیٰ، ان سے بہتر نسب نامہ اس کائنات کے اندر کسی کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج پوری دنیا کے اندر ان شخصیات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پوری دنیا کا ہر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھتا ہے، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں اس معاملے میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا بھی بیان کرنا چاہیں، جتنا بھی بیان کر لیں، ان کی عظمت، ان کی شہرت، ان کی عزت، وہ کم ہے۔ کم ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا لمبا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا، حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ہیں؟ ملاقات کے لیے آیا کریں۔ انہوں نے کہا بڑے مصروف ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا، حسین یہ جو عزت ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے گھرانے کی وجہ سے ہمیں یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو، میں ناظرین سے بھی یہ بات کہوں گا، یہ مجھے جو عزت ملی ہے، جو آپ کو عزت ملی ہے، اس پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو جو عزت ملی ہے، وہ اس گھرانے کی بدولت عزت ملی ہے۔ بیوٹیفل، ماشاءاللہ۔ ہم اس گھرانے کے انتہائی زیادہ محبت کرنے والے اور ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ سر آپ بات وہاں پہ لے آئے کہ جہاں پہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ اہل بیت سے محبت رکھنا کیوں ضروری ہے، تو بات وہاں تک پہنچ گئی۔ پلیز بیان کیجیے۔ جی بالکل۔ جی نظامی صاحب دیکھیے، جی، پوری کائنات جو ہے وہ ظلمت میں تھی، اندھیرے میں تھی، شرک کے اندر، کفر کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی بدولت ہمیں آزادی نصیب ہوئی، ہمیں ایمان نصیب ہوا، ہمیں سعادتیں نصیب ہوئیں، ہمیں عزتیں ملی، ہمیں رفتیں ملی، ہمیں بلندیاں ملی، ہم اس گھرانے کو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس گھرانے کے بارے میں جتنی مرضی گفتگو کریں، ان کو جتنا مرضی خراج تحسین پیش کریں اتنا ہی کم ہے۔ کم ہے۔ ہم ان کی عزت کیوں نہیں کریں گے؟ ہم ان کو اپنے سروں پہ کیوں نہیں بٹھائیں گے؟ تو اس لیے آج ہم اپنے
اس اسٹوڈیو کی وساطت سے، پیغام ٹی وی کی وساطت سے اپنے ناظرین کرام کو اہل سنت والجماعت کا منہج، ان کا عقیدہ یہ بتانا بھی چاہتے ہیں، وضاحت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کا ہر فرد جو جس نے اسلام قبول کیا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ٹھیک سر، آپ کی طرف یقین میں دوبارہ آؤں گا اور آپ سے بھی گفتگو کرنی ہے ابھی، لیکن ابھی ہمیں چونکہ جوائن کر چکے ہیں پروفیسر یحییٰ جلال پوری صاحب جو کہ عالم دین ہیں، ان کو ہم ویلکم کر لیتے ہیں، پھر ہم گفتگو دوبارہ یہاں سے لے کے چلیں گے آگے۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے مزاج ہے، خیریت سے آپ؟ اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ آپ سب کو بھی خیریت سے رکھے، اور یہ خوبصورت ٹاپک بھی آپ نے چنا ہے جزاک اور اللہ۔ اس کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو آپ کے مقاصد ہیں وہ پورے کرے، اس سے بھی زیادہ اپنی رحمتوں سے نوازے ہم سب کو، آمین، سننے والوں کو بھی آمین۔ سر گزارش یہ ہے کہ روشنی ڈالیے گا کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے جو والدین ہیں، ان کی عظمت و جو بزرگی ہے اس کے متعلق تھوڑا بیان کیجئے، پھر ہم نے گفتگو کو مزید آگے لے کے چلنا ہے۔ دیکھیے، ان کی عظمت کا تو انتہا یہ ہے عظمت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تو خصوصی انتظام یہ کیا کہ ابو طالب کے گھر سے ذرا سا جب وہ بڑے ہوئے اور اسلام کی آمد کا وقت تھا، بعثت قریب تھی، تو اس سے پہلے ہی ابو طالب گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روانہ کر دیا، اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہنے لگے، آپ کے لے پالک بن گئے۔ اب ان کی والدہ حضرت خدیجہ تھی اور والد کی جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ جو انتخاب ہے، آپ دیکھیے تربیت کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ جو انتخاب ہے کہ بھی اس نوجوان کو، یا اس بھی تو نوعمر تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ہونا چاہیے، تو اسی لیے تو پھر وہ ہوا کہ خاندان کے اور لوگ مثلاً ابو لہب وغیرہ انہوں نے جو بھی کہا، لیکن عین اس موقع پہ جب دعوت آئی تو جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب بعثت کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں گھر میں اور آ کے کہتے ہیں کہ زملونی اور دثرونی، تو اس مواقع پہ آپ دونوں مواقع پہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو جو تسلی دیتی ہے تو وہ کن لفظوں میں دیتی ہے؟ وہی لفظ ہے جو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کی سیرت طیبہ کی بنیادی چیزیں جو ہے ان کو نمایاں کرتے ہیں، اور جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کائنات کی کوئی ہستی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بعثت کے لیے آخری نبی کی حیثیت سے منتخب فرمائے گا تو وہ ساری باتیں آپ ہی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے کی اور کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دوسروں مہمان نوازی ہیں، آپ یتیموں اور مسکینوں کے خیال رکھنے والے ہیں، پالنے والے ہیں، آپ بیوہ عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں، آپ جو ہے وہ کماتے ہی اس لیے کہ دوسروں کی مدد کی جائے۔ ٹھیک ہے سر، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا چونکہ وقت کی کمی رہتی ہے ہمیں، اور اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو صلہ رحمی تھی جی یا جو کچھ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے کرتے تھے، یہ اس میں حضرت خدیجہ یہ تو سارا وہ مال آپ کے سپرد کیا ہوا تھا کہ یہ آپ کا ہے۔ ٹھیک ہے، میں معذرت چاہوں گا قطع کلامی کے لیے چونکہ وقت کی کمی رہتی ہے ہمیں، اور اسٹوڈیوز میں چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، وہ آپ کو سن پا رہے ہیں، اور ان کے فرزند محمد مجاہد بھی موجود ہے۔ اگر آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں، تو میں دوبارہ ان کو گفتگو میں شامل کر رہا ہوں، آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا سر میں۔ اچھا، میں محمد مجاہد ہم سے بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں اور گفتگو سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا چونکہ آپ مدینہ میں پڑھتے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو
اس حوالے سے بتائیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نسبت وہاں بھی بنتی ہے، تو آپ کچھ کہیں گے اس پہ؟ ہاں جی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں حلقات ہویا کرتے تھے قرآن کے، جس طرح آج کل بھی آپ اگر جائیں مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر تو وہاں پر حلقات آپ کو نظر آئیں گے، اور بچے قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو صبح کے ٹائم خاص طور پہ نظر آئیں گے۔ تو اب ہم لوگ تخیل کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اسی طرح ہی بچے جو ہیں وہ قرآن حفظ کرتے ہوں گے، قرآن کی تعلیمات پڑھتے ہوں گے، تو ہم لوگ اس نیت سے بھی اور اس حساب سے بھی ہم لوگ سوچ سکتے ہیں آج کے زمانے میں کہ کس طرح ہویا کرتا تھا اس زمانے میں۔ ٹھیک ہے، قرآن کے حلقات کے حوالے سے ہاں جی ٹھیک سر، آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حسن اور حسین کے نام بدلنے کا حکم ملا ہے، اس معاملے کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ تھا کیا؟ اصل میں دیکھیے، بنیادی طور پر نام رکھنے کا حق والد کا ہے۔ جی، تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے ہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، جی، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خوشی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے ان سے جا کے اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھایا، آپ نے ان کو گٹی دی۔ سب سے پہلی خوراک جو حضرت حسن یا حضرت حسین ان کے جسم میں داخل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریق مبارک تھی، اور اس کے ساتھ ہی تقوی، اس کے ساتھ علم، اس کے ساتھ حلم، اس کے ساتھ زہد، اس کے ساتھ شجاعت، اس کے ساتھ بہادری، ہر چیز جو ہے وہ داخل ہو گئی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ جی، روایت کے اندر ان کا کہا حرب نام رکھا ہے، دوسری روایت کے مطابق جعفر نام رکھا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے حمزہ نام رکھا ہے، دونوں صاحبزادوں کے حوالے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ان کا نام حسن اور حسین رکھا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گویا یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ نام حسن اور حسین رکھے جائیں۔ اس اعتبار سے یہ جو نام رکھے گئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور ان کا معنی جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کائنات کے سب سے خوبصورت۔ یارو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میں ہاشمی خاندان کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، اس خاندان کی کچھ خوبیاں ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ خاندان بڑا خوبصورت گھرانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، خود سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور آپ کے نواسے جو ہیں وہ بھی سب سے زیادہ خوبصورت، اور ان کے نام جو ہیں وہ بھی سب سے زیادہ خوبصورت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ اگر عام آدمی جب حسنین کریمین کی فضیلت سنتا ہے تو آشش کر اٹھتا ہے، جیسا ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جب میں آپ سے سن رہا ہوں میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی تھیں، یہ چیزیں بھی تھیں جو شاید پہلے کبھی علم میں نہیں آئی تھیں۔ ایمان کی تازگی کے لیے ان کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ نظامی صاحب، میں ایک واقعہ جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ میں اس موقع پہ اپنے ناظرین کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی، میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں ایک ایک چیز وہ ہمارے سامنے رکھ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن کوئی چاشت کا وقت تھا، آپ کہہ لیں 9 بجے کا 10 بجے کا وقت تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ چلو۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہر وقت بیٹھے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور وہ کہتے ہیں ذرا دقت کے اوپر ذرا غور کیجئے، جی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا، ذرا دباؤ ڈالا ہوا تھا، گویا تھوڑا سا میرا سہارا لے کے اب چل رہے تھے۔ اب مسجد نبوی کے اگر آپ سامنے کھڑے ہوں، محراب کی طرف، محراب آپ کے سامنے ہو، اس کی الٹی طرف وہ بقیع الغرقد ہے، جی، جس کو عام آپ اپنی زبان میں یہاں پر ہندوستان پاکستان میں جنت البقیع کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ اس طرف چل دیے۔ بقیع الغرقد کو کراس کرنے کے بعد بنو قینقاع کا محلہ آتا تھا، ان کا بازار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف نگاہ ڈالی۔
اور اس کے بعد آگے چل دیے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو ہے، ایک صحابی تھے ان کا نام تھا نعمان، جی انہوں نے سیدہ کو گھر دیا ہوا تھا اپنا. آپ وہاں پہ جو تشریف لے گئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ آپ بیٹھ گئے. میرے ماں باپ قربان ہوں. تو جس وقت اندر سیدہ فاطمہ کو پتہ چل گیا کہ میرے بابا آئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا این اللکا، پھر فرمایا این اللکا، تیسرے مرتبہ پھر فرمایا این اللکا. یہ بالکل نظامی صاحب ایسی طرح ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے کو کہتے ہیں وہ چھوٹا کدھر ہے، وہ منا کدھر ہے، وہ پیارا کدھر ہے، وہ لاڈلا کدھر ہے. میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اسی لیے آپ بار بار فرما رہے ہیں. اور ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اندر اپنے بیٹے کو حضرت حسن کو تیار کر رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر انتظار کیا، اندازہ ہو گیا کہ ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا. آپ نے اشارہ فرمایا ابو ہریرہ چلو واپس چلتے ہیں. آپ مسجد نبوی میں آ گئے، تھوڑی دیر انتظار کیا، اور شدت کی بات، محبت، انتظار. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں این اللکا، این اللکا. اور کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس دوران میں میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے سے چھوٹے سے حسن بھاگتے ہوئے آتے ہیں. ماشاءاللہ. اور کیفیت یہ ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا جی. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اپنے بازو اس طرح پھیلا کے بھاگتا ہوا آتا ہے. حضرت حسن اسی طرح اپنے چھوٹے ننھے منے بازو پھیلاتے ہوئے اپنے نانا کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں کے پھیلا کے فرمایا ایسے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار ان کو چومنا شروع کر دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ پر دعا فرمائی. جی. آپ نے فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تیسری بات جس کا تعلق مجھ سے ہے، آپ سے ہے، ساری کائنات کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم آج اس صبح وطن کے پروگرام کی وساطت سے اللہ کو گواہ بنا کے بات کہتے ہیں، اللہ ہم حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرتے ہیں. بے شک بے شک. اے اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے قیامت والے دن ان کے دیدار سے ہمیں محروم نہ کرنا. آمین آمین آمین. اے اللہ ہم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بے شک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو چوما، حضرت ابو ہریرہ، مجھے اندازہ ہے وقت کم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کی تکمیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چوم رہے تھے حضرت حسن کو بے والہانہ انداز میں، بنو تمیم کا سردار وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا اقرا بن حاتم. جی. اقرا بن حابس، بدو آدمی تھا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے کسی بیٹے کو نہیں چوما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم لا یرحم. آپ نے فرمایا جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے. اس پہ نہیں کیا جاتا. سر اتنا خوبصورت یہاں پہ ماحول بن گیا اور اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، تو میں پروفیسر صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. سر آپ گفتگو سن رہے ہیں ہماری؟ جی بالکل. سر میں گزارش یہ کروں گا اسی محبت کے ایلیمنٹ کو مزید ہمیں بتائیے کہ جو حسنین کریمین کی محبت تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اس حوالے سے مزید ہمیں تھوڑی روشنی عطا فرمائیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات جو مجاہد صاحب نے بیان فرمائے ہیں، اسی طرح کا سارا ان کا دستور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدیناہ بآبائنا وأمہاتنا، ان کا دستور تھا. وہ آنا جانا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے پاس جا کے خبرگیری کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سارا کا سارا دستور تھا مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دن بھی آپ یاد کریں جس دن حضرت
علی کو آپ نے ابو تراب کا خطاب دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے، تو وہ علی جو ہے وہ گھر سے باہر تھے اور وہ مسجد نبوی میں تھے اور وہاں نیچے لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غبار آیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے خود اپنے ہاتھ سے علی کے غبار کو صاف کیا اور کہا قم ابا تراب، مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، ابو تراب جو کنیت ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس غبار سے صاف کرتے ہوئے یہ آپ کو عطا کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، ان هو الا وحی یوحی، یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہے اس پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں حضرت حسن کو اور اٹھا کے اپنے آپ کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں، سوار کر لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت یہ سواری ہے۔ ہاں جی، کیا خوبصورت سواری ہے۔ ہاں، کیا خوبصورت جگہ ہے جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حسن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو بیٹھا ہے سوار بھی تو دیکھیں، وہ خود کتنا خوبصورت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ان کے لاڈ بھی کرتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کھلم کھلا کرتے تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ کرام وہ کتنی محبت، صدیق نے جیسے دیکھا، جب وہ دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار، تو ان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو اللہ کے رسول فدینا ہوئے آبائنا امہاتنا، آپ کی ہر ادا کو نہ صرف یہ کہ اچھی طرح سے اس کا مشاہدہ کرتے تھے بلکہ اس کو فالو کرتے تھے، اس کو اپناتے تھے، اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ سارا طریقہ کار تھا، وہ اسی لیے نہیں تھا کیا کہ صحابہ دیکھے اور وہ بھی ٹوٹ کے محبت کرے میرے نوازوں سے، صحیح، اسی لیے تو تھا۔ اور یہی ہوا، صحابہ نے کی محبت حضرت حسن سے بھی، حضرت حسین سے بھی، جی اور جو محبتیں آپ سے کی گئی ہیں ان دونوں سے، وہ اس کی مثال نہیں ملتی کوئی۔ اور صحابہ تو ظاہر ہے، سچی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹوں سے نواسے ہیں، یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، اور محبوب ترین جو بیٹی ہے، سب سے پیاری بیٹی، اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کے ساتھ صحابہ کی یقینی بات ہے کہ ان کی محبت اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے تھی۔ اور جیسے ابھی مجاہد صاحب نے کہا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یقیناً یہی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پیغام دیا، اور وہ دعا جس کا ابھی ذکر کیا انہوں نے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس آدمی سے بھی محبت کر۔ تو یہ دعا جو ہے، اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت ان دونوں کے ساتھ کتنی زیادہ ہو، یقیناً اپنے اولاد سے بھی بڑھ کے۔ جی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ ایک وہ تھا، ان کی تربیت کے دوران میں ان کی جو شخصیتیں ہیں، نہ صرف یہ کہ شخصیت سازی ہوئی بلکہ ان کو محبوب بنا دیا امت کو۔ اور سچی بات ہے، جیسے مجاہد صاحب نے کہا، میں بالکل متفق ہوں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت کرنا، ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت۔ ٹھیک ہے، میں مجاہد صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ فرمائیے گا کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ان سے محبت کے حوالے سے، صحابہ کرام جو محبت کرتے تھے ان سے، حسنین کریمین کی جو گھر کی دنیا تھی، جو پریکٹیکلی وہ رہتے تھے، وہ کیسی تھی؟ دنیاوی جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، وہ کیا تھے؟ نظامی صاحب، اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا میرا انداز یا میرا نقطہ نظر مختلف ہو۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں عظیم شخصیات کو مدینہ شریف کا ماحول اتنا خوبصورت ملا، اتنا پیارا ملا، یہ وہ گھرانہ تھا جس سے اہل بیت کے ساتھ صحابہ اکرام بے پناہ محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت عملاً قائم ہو چکی تھی۔ ان کے بچپن کے دور کے اندر جہاں ان کی تعلیم و تربیت تھی، وہاں مدینہ شریف کا ماحول تو سب سے بہترین ماحول تھا۔ جی، جس جگہ یہ دونوں شخصیتیں جاتی تھیں، وہاں لوگ جو ہیں ان کے انتظار میں ہوتے تھے، ہاں جی،
ان کے ساتھ محبتیں تھی، پیار تھا، الفت تھا۔ میں اس موقع پر ایک واقعے کو ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی پلیز۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مسجد نبی بھری ہوئی ہے، اور یہ دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کے درمیان تقریباً 1 سال کا فرق تھا، سرخ رنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، مدینے کے جو بچے ہیں ان کی اپنی ایک شان ہے۔ آج بھی بچے جو ہیں بڑے خوبصورت مائیں جس طرح اپنے بچوں کو آج لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ اچھے کپڑے پہنا کر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو بہترین لباس، سرخ لباس پہنے ہوئے وہ مسجد میں جب داخل ہوئے، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا ہوگا، یقینی بات ہے، یہ کون ہے؟ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جس وقت آپ نے اپنے نواسوں کو دیکھا، آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فَضَمَّهُمَا، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ ان دونوں کو لے کر ممبر کے اوپر چڑھ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں اپنے نواسوں کو دیکھا، میں صبر نہیں کر سکا۔ اور آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ محبت ہے اپنے نواسوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، فلم اصبر، میں صبر نہیں کر سکا، میں نے خطبہ روک کے نیچے اترا اور میں نے اپنے بچوں کو گلے سے لگا لیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل صحابہ کرام نے دیکھا تو میرے بھائی، صحابہ کرام ان کے ساتھ محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اور یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی حسن کو دیکھا، فرتے محبت سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے بھائی، مدینہ شریف کا ماحول ان کریمین کے لیے بڑا خوبصورت تھا، بڑا عمدہ تھا۔ وہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کے لیے راستے میں وہ کیا کہتے ہیں، اپنی آنکھیں بچھا دیتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، بچوں کے حوالے سے جب ذکر ہو رہا ہے تو جو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان کے جو بچپن کا دور تھا اس میں بھی تربیت ملتی ہے، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے جو دینی تربیت ملتی ہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے تاکہ ہم وہ کر سکیں، اپنے بچوں کو وہ سکھا سکیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے تربیت کی ہے اپنے نواسے کی۔ جی۔ مثال کے طور پر ایک دن حضرت حسن آئے، مسجد نبی میں داخل ہوئے اور مسجد نبی میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، صدقے کی کھجوریں تھی۔ تو حضرت حسن نے ایک کھجور جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈال لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی بتانا تھا اور اس کے ساتھ حسن کی تربیت بھی کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی انگلی مبارک ان کے منہ میں ڈال کر اس کھجور کو باہر نکال کے پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صدقے کا مال ہے اور یہ ہاشمی خاندان کے لیے جائز نہیں ہے، اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تربیت کی جہاں تک بات آئی، حضرت حسن کہتے ہیں یہ جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ دعا جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا محترم سے سیکھی تھی۔ پروفیسر صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں ہماری، یہ فرمائیے گا کہ جو اوصاف ہیں، ذاتی اوصاف حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے پلیز۔ ماشاءاللہ، کیا اللہ آپ کو بہت عزت دے، جزاک اللہ۔ صورت سوال ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، ان دونوں کی جو تربیت ہے وہ جن ہستیوں کی گود میں ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ بچہ بچپن سے ہی وہی چیزیں سیکھتا ہے جو تربیت کرنے والوں میں دیکھتا ہے۔ تربیت میں حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ ساری کی ساری خوبصورت باتیں جی تربیت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور حضرت فاطمہ نے بھی اور حضرت علی نے بھی یہ خیال رکھا اس بات کا کہ ان کو کیا کیا عادتیں ہیں جو ان میں پختہ ہونی چاہیے۔
کوئی باہر سے سوال کرنے آتا ہے تو حضرت فاطمہ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ یہ اٹھاؤ اور یہ واپس دے دو، تاکہ ابتدائی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دینے کی توفیق ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے جو کچھ یہ کرتے ہیں وہی وہ روشنی کا مینار ہے ساری صحابہ کے لیے، کہ اس طرح سے محبت کرنی چاہیے اپنے بڑوں سے، جیسے یہ دونوں اپنے نانا فدینا ہو گیا آبائنا ہو مہاتم ان سے کرتے۔ تو یہ جو اوصاف مبارکہ ہیں ان میں وہ ساری چیزیں آئیں، حضرت علی کی بہادری بھی آئی۔ سب سے بڑی صفت جو میں بتاؤں آپ جی وہ سیر چشمی ہے، دل کا غنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اختلافات چل رہے تھے تو اس سارے موقع پہ یہ ساری تاریخ کی جو مضبوط ترین روایات ہیں وہ گواہ ہے کہ حضرت حسن کا موقف یہی تھا آپ کے والد سے کہ حضرت معاویہ سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مثال ملتی ہے یار کہیں بھی پوری دنیا میں کہ کسی نے صرف اتحاد کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے، امت کے فائدے کے لیے، وہ ساری فتوحات جو بعد میں ہوئی ہیں وہ ان کے سامنے تھا کہ بھی اگر ہم آپس میں اختلاف پہ پڑے رہیں گے تو پھر جو غیر مسلم ہیں وہ تو رہ جائیں گے، جی ان تک ہم پہنچ نہیں سکیں گے، نہ ان تک پہنچیں گے، نہ ان کے علاقے فتح ہوں گے، نہ ان تک اسلام پہنچے گا۔ یہ سارا اس کا سارا انہیں پتا تھا، تو انہوں نے ایک منٹ لگایا۔ اور میں بتاؤں آپ کو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا لال ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے، یہ جو ساری امت جس میں متفق ہے تقریباً اور کثرت سے آپ سے ساتھ بیعت کر لی ہے، تو میں یہ چھوڑتا ہوں، یہ آپ لے لیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپس میں اختلاف ہو۔ آپ نے دیکھا ہے اتحاد امت کے لیے اتنی بڑی قربانی جی بالکل حضرت فاطمہ کا لال دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر میں آپ کی طرف آؤں گا، میرے ساتھ آپ اسٹوڈیوز میں چونکہ موجود ہیں، وقت بالکل میرے سیگمنٹ کا ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ آپ محرم الحرام کے حوالے سے خاص طور پہ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں، اوور ٹو یو، پھر مجھے بریک کی طرف جانا سر۔ میں دو احادیث میرے سامنے ہیں، جی پلیز۔ ایک تو جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی رفعت، اس سے بڑی بلندی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں حسن اور حسین میرے دنیا کے اندر دو پھول۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو میسیج دینا چاہوں گا کہ ان شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کتابیں بہت ساری موجود ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ہی، پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، بڑی محنت کے ساتھ ریسرچ کر کے ہم نے ایک اسی خانوادے کا ایک عظیم شخصیت ہے، وہ بحرین میں رہتے ہیں، ان کی کتاب تھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے اوپر۔ بڑی محنت کے ساتھ میں نے اس کے کاپی رائٹ حاصل کیے اور پھر بڑے خوبصورت انداز میں ہم نے اس کو شائع کیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب ان شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں جی، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر ہم کمی بھی محسوس کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کے بنیں۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آئیے ان عظیم شخصیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ بیوٹیفل، تھینک یو، بہت شکریہ سر، بڑا خوبصورت پیغام ہے آپ کا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود رہے اسٹوڈیوز میں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر دارالسلام انٹرنیشنل۔ سر پلیئر ہیونگ یو، اور ان کے ساتھ موجود رہے محمد مجاہد، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ اور آن لائن ہمیں جوائن کیا پروفیسر یحییٰ جلال پوری صاحب نے، جو کہ عالم دین ہیں۔ سر آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ۔
اس کے ساتھ ہی میرے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیمات آج ان بڑی قداور شخصیات جو ہمارے ساتھ موجود رہیں، جو سیکھنے کو ہمیں ملا ہے، اس کو ہم سیکھ کے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور ان بڑی ہستیوں کے بارے میں جو ہم نے ذکر کیا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، جو چیزیں انہوں نے کر کے دکھائی ہیں دین کے حوالے سے، اگر وہ ہم چند ایک بھی اپنانا شروع کر دیں، پریکٹیکلی کرنا شروع کر دیں، تو ہماری زندگی ڈیفینیٹلی ایک ریولوشن کی طرف جائے گی اور ایک پازیٹیو چینج آئے گا، اور وہ چینج ہوگا ہماری آخرت کی فلاح کے لیے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔